अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम की एक और नई एपिसोड के साथ। आपकी और मेरी मुलाकात होती है सैटरडे और संडे। जी हाँ, रात को 8 से 9 आप प्रोग्राम देखते हैं डायलॉग विद डॉक्टर नबीहा अली खान, जिसमें मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुल्क की नामवर शख्सियात से जो अपने अपने शोबे में जो है वो अपनी महारत भी रखते हैं। आप उनके काम से अच्छी तरह वाकिफ तो हैं ही है पहले, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी जिसका एक रंग जो है वो आपने देखा है और जो बाकी सारे रंग हैं, यानी कि इतना बड़ा जो गुलदस्ता है उसके बहुत सारे जो है वो रंग और खुशबुएं होती हैं जिनको हमने आपसे मुतारिफ करवाना होता है। तो आज भी मैं एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के पास हूँ, हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं और अगर हम ये कहें कि हम सहाफ़ी बरादरी जो उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल भी जो है वो गलत नहीं होगा। हमारे सहाफ़ियों के जितने भी मसाइल होते हैं, जो भी टेंशनें होती हैं, हम जो है वो इन्हीं के पास लेकर आते हैं, इन्हीं से जो है वो हम शेयर करते हैं। और बड़ी बेहतरीन बात ये है कि पिछले जो है वो 10 सालों से एक ही सीट पर बरजुमान है, सिर्फ इस वजह से कि हर किसी की बात सुनते हैं, टाइम देते हैं और बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अरशद अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? सर, कोविड के दौर में इस मामलात में जहाँ जो है वो सब चीजें इतनी मुश्किल है, उसमें टाइम देना इतना आसान नहीं था, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया, आपकी भी मेहरबानी आपकी। सर, आजकल क्या मसरूफियात हैं, किस तरह से जो है वो इतने सारी चीजों को आप हैंडल करते हैं, तमाम मामलात देखते हैं, सहाफत से रिलेटेड तमाम लोग आपके पास जो है वो आते हैं, फिर जिन जिन लोगों के काम हो जाते हैं वो खुश भी होते हैं, सबके काम करना भी कितना मुश्किल काम है। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई। सर बात यह कि जब हम इलेक्ट होके आए तो इस साल कोविड ने हमें बड़ा घेर के रखा और हमारे, आपको पता है फरवरी में काम शुरू हो गया, फिर 5-6 माह तो कुछ हुआ ही नहीं और क्लब को भी कुछ बंद करना पड़ा। फिर आज ये भी यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस कोविड में हमारे 350 मेंबर जो है ना वो डिस्टर्ब हुए, उन्हें कोविड हुआ, मैं भी उसमें शामिल था। तो वो मतलब उसके बाद हमने क्लब बंद किया, बिल्कुल थोड़ा से लोगों को आने जाने की इजाजत दी, अपना हॉल बंद कर दिया, अपने तमाम एक्टिविटीज बंद रही। तो इस साल तो हमें 4-5 माह भी नहीं मिले क्योंकि एक्टिविटीज तो नहीं थी। अब हमारा हर साल दिसंबर के एंड में आके इलेक्शंस भी हो जाते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है मामला और अब इस पे जो है ना क्लब की डेवलपमेंट का काम शुरू करवा रहे हैं। ताकि अभी हमारे पास काफी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं। हम कुछ ऊपर एक हॉल बनाना चाहते हैं, कुछ नीचे जो हॉल है पैनलिंग वगैरह ये वो अब इसका अंदर। और दूसरा अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेज 2 का मामला जो है ना वो सबसे अहम मामला जो भी चल रहा है उसको शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल यहाँ कह सकता हूँ कि हमने 300 लोगों को अभी इसी साल उनके घर आबाद हो जाएंगे। हमने प्लॉट्स दे दिए हैं, उनकी डेवलपमेंट शुरू होने वाली है, सीएम ने टाइम दे दिया, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद सीएम इफ्ताह करेंगे जहाँ 300 मेंबर मजीद घर बना सकेंगे। वो हमारा एफ ब्लॉक है। इसके बाद हमारी अब टॉप प्रायोरिटी जो है ना वो हमारी अब न्यू फेज है, फेज 2 में। और बी ब्लॉक के जो हमारे लोग 16 साल से फंसे हुए हैं, वो अदालतों में कोई मुकदमात है, इंशाल्लाह उसका फैसला भी आइंदा चंद दिनों में देगा। तो हमने 3-4 बड़े काम हमारे अल्लाह पाक ने वो जो बहुत अरसे से जो है वो फंसे हुए थे, ये कम से कम 16 साल से फंसे हैं। सही कह रहे हैं। ये जो 2007 से एफ ब्लॉक का मामला फंसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, सीएम साहब जा रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बड़े प्रो जर्नलिस्ट आदमी, देखें जिनका इंटरेक्शन नहीं है, पता नहीं वो क्या कुछ कहते होंगे, लेकिन मेरा उनसे मीडिया तो बड़ी उनके इनसे खाइफ नजर आते हैं, बड़े मामलात जो से नजर आते हैं। हमारे साथ तो उनका अच्छा इंटरेक्शन सही है। मैं कई टीवी इंटरव्यू से बैठता हूँ तो वो कहते हैं जी, मैं कहते कि बात ये है कि वो उनका मिलना मिलाना है किसी का नहीं, लेकिन मैं उनके लिए कहता हूँ कि जितने काम वो तेजी से कर जाते हैं जर्नलिस्ट के, बाकी मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत से जर्नलिस्ट जो है वो बड़े खाइफ भी हैं कि जी सीएम साहब तो हमारी तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं करते, हमसे बात ही नहीं करते, हमारे मसले नहीं हल करते। और आप प्रेसिडेंट हैं, आप जो ये बात कर रहे हैं तो आपकी बात तो ज्यादा जो हमारी। मैं ये बात बिल्कुल ये कहूंगा कि जाती काम उनके पास आप जाएंगे तो शायद वो ना करते हो। देखिए मैंने कभी वो 2 साल में 2.5 साल में बता दें कि मैं कुछ जाती काम तो नहीं किया। मैं जब भी उनसे मिला हूँ मैंने जर्नलिस्ट कम्युनिटी की बात की है और 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने लगाया सेक्रेटरीज को, जी ये आरसी साहब आए हैं, ये आज अभी
ایک دن تو سیکرٹری نے کہہ دی کل اتوار ہے، اس نے کہا پھر اتوار کو کیا جہاں بند کر دیں ملک کو، کھولیں اتوار کو بھی اور کام کر کے دیں. لیکن میرے ساتھ تو ان کا بڑا اچھا انٹریکشن ہے، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا ذاتی کام کوئی مجھے ذاتی کام نہیں ہے، لیکن جرنلسٹ کمیونٹی کا کام جو ہے نا، میں کہتا ہوں جی یہ ہمارا، دیکھیں اب ہیلتھ کارڈ کا کام تھا، میں نے کہا جی ہمارے اتنے لوگ ہیں آپ ہیلتھ کارڈ دیں، اس نے کہا بالکل آپ مجھے دیں. اب ہمارا پروسیس میں چل رہا ہے، انشاءاللہ ایک مہینے میں ہیلتھ کارڈ آ دیں گے. اتنی بڑی فیسلٹی ہے، 7 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ ہے. صحیح ہے، تو جرنلسٹ کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی اسپتال میں جائیں آپ کو 10 روپے نہیں دیتے، یہ لوگ منہ نہیں لگاتے، اور اس کارڈ کے پینل پہ لاہور کے ٹاپ کے ہاسپٹل ہیں، ٹاپ کے، مطلب آپ ڈیفینس نیشنل اسپتال جائیں، آپ سرجری میٹ جائیں، آپ یہ ٹاپ کے کالج، اچھا وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سروس ہے، انہوں نے بطور کمیونٹی ہمارا کام کیا. سر یہ آپ کی بھی تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ جو جرنلسٹ کمیونٹی کو جو ہے وہ آگے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کی ہر تکلیف ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کے آگے ان کو جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب وہ آپ کی یہ چیز دیکھتے ہیں تو ان کو آپ کی لائلٹی کا اندازہ بھی تو ہو جاتا ہوگا نا کہ آپ اپنے لیے تھوڑی گئے ہیں ان کے پاس. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ لوگ بڑے خائف ہیں کہ وہ اب جاتے ہیں ملتے نہیں. بڑے جرنلسٹ سے میری بات ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم اسی فیلڈ میں ہیں سب لوگ جو ہے. میں نے نا یہ ابھی ہم بلوچستان گئے تو یہ میں کل آیا ہوں. بلوچستان میں ہماری ایف ای سی کا اجلاس تھا، پلس وہاں پہ کوئٹہ پریس کلب کی گولڈن جوبلی تھی. اچھا وہاں گولڈن جوبلی پہ سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے. اچھا تو وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، ہم سارے صدر وہاں جمع تھے، تو انہوں نے اسپیشل بلایا تھا. اچھا تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ ہستے جام کمال صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، وہ ویری گڈ، وہ بھی بڑے. دیکھیں نا انہوں نے کوئٹہ پریس کلب کے ممبرز کتنے ہیں، 150، تو انہوں نے ان کا 2 کروڑ پہ گرانٹ کا اعلان کیا سالانہ. تو کتنی بڑی بات ہے، بڑی بات. تو مجھے وہ کہنے لگے آپ بتائیں سی ایم صاحب آپ کے، میں کہا جی وہ تو آپ سے بھی بڑے اچھے ہیں. جی اچھا، میں کہا جی ہمیں تو وہ بڑا، ہمارے ساتھ تو ان کا بڑا انٹریکشن ہے، اور ہمارے لیے تو انہوں نے بطور کمیونٹی بڑا کام کیا. تو وہ بڑا ہی از ویری ہیپی، وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یار ایسے ہی کرنا چاہیے، ہم بھی دیکھیں نا، ہم نے بھی ان کا کہا. میں کہا جی آپ نے ماشاءاللہ کوئٹہ پریس کلب کے لیے تو بہت کچھ کیا. دیکھیں یہاں 3000 لوگ ہیں، وہاں 150 لوگ ہیں، فرق ہی بہت ہے، زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے. تو سر یہاں پر ڈیولپمنٹس کے جو آپ کام کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپر ایک ہال بنانا چاہ رہے ہیں، ابھی جو آپ کے پاس ہال موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اتنی اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک ڈفرنٹ، ایک میرا ایک ذہن ہے. ہمارے پاس 2 بڑے ہال ہیں. اچھا ایک یہ نیچے ہمارا ایک سپورٹس ہال ہے، بالکل صحیح، اور ایک یہ ہمارا نثار ثمنی ہال ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہے. میں یہ ہمارے کیفیٹیریا کو ہم نے ایک ہال شروع اوپر کرنا ہے. میں یہ اکیڈمی بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا زبردست. اور وہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ اکیڈمی ہوگی جہاں پہ پورے ملک سے لوگ آ کے ٹریننگ حاصل کر سکیں گے. زبردست. وہاں پہ کیمرہ مین، رپورٹرز، اینکرز، ہم بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کریں گے، وہ آ کے لیکچرز دیں گے. ہم یہاں ورک شاپس کرائیں گے 5-6 دن کی، تاکہ لوگوں کو پتا تو نا کیمرہ ہے کیا، مائک ہے کیا، بولنا کیسے ہے، چالنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. اب تو یہاں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ مائک کیسے پکڑنا ہے، ہمیں لکھنا کیا ہے، بولنا کیا ہے، ہم نے بیپر بھی آنا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے، بیٹھنا کیسے، کچھ نہیں پتا. تو میں تو یہاں پہ ایک ایسی اکیڈمی بنا دوں گا جہاں پہ ملک کے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئیں گے تو وہ لیکچر دیں گے وہاں کے، اور ہم ان کو بلائیں گے آئیں بھی، الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ آئیں اور سیکھیں. اور پورا ایک پروجیکٹ ہوگا اس میں وہ سیکھیں گے. ہم 5-6 دن کی ورک شاپ بنائیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے. میں کہتی ہوں کہ میں جب بھی کسی بڑی پرسنالٹی سے ملتی ہوں ان سے یہی بات کرتی ہوں کہ آپ اکیڈمی بنانے کا کیوں نہیں سوچتے. آج آپ سے مل کر جو ہے وہ آپ نے تو یہ سوچ لیا. دیکھیں مجھے سوچ کیسے آئی، میں نے پہلے بھی سوچ تھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ 3.5-4 کروڑ سے نا وہ سی ایم صاحب بنا رہے ہیں کوئٹہ میں. اچھا میں نے پہلے بھی وہ دیکھی تھی، میرے پہلے بھی دیکھا تھا. اب میں وہاں پکا ہو گیا کہ اس کے اوپر میں نے بزدار صاحب سے ملنا ہے، ان سے میں نے کہنا کہ اس پہ وہ سی ایم بلوچستان ہے بنائی، آپ بھی ہمیں بنا، اور میں نے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ لے لینے فنڈز اور یہ شروع کر دینی ہے. لیکن جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے کام میں نکھار نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب بڑی فرینک، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیٹھنا کس نے ہے، دیکھنا کس نے. وہ مجھے یہ بات بڑی پنچ کرتی ہے کہ یار یہ لوگ کو مائک پکڑنا نہیں آتا. سر جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے بات کرنے کے انداز سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. یہاں ویسے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں جنہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال سے کرتے کہ یہاں پولیٹیشنز آتے ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء، وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں کہ یار کم از کم آپ کو ٹریننگ اور شاپ سے کرائیں. کہ آپ کے کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، ان کو تو ایشوز کا ہی نہیں پتا ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو
ہم ہو یا نہ ہو لیکن یہ کام چلتا رہے. سر یہ بہت اچھا میرا خیال ہے ایک امپیکٹ ہے, اس کا بہت اچھا فائدہ ہونے والا ہے, اور ہمارے جو میڈیا میں آلریڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, اور جو کر رہے ہیں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں جو اور ان کو سکھا سکتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ آپ لے کر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم جو ممبرس کو آپ جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو سی ایم کی طرف سے بھی فری ہینڈ ہے, جب بھی آپ کوئی تجویز جو ہے پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں, تو نیکسٹ جو ہے وہ کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ ایک تو آپ کا یہ ہو گیا اکیڈمی کے حوالے سے جو وہ آپ کہہ رہے ہیں, مزید کیا اس میں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جرنلسٹ کے لیے؟ دیکھیں مزید تو ہم نے جو ابھی جو ہے ابھی دیکھیں ایک ویلفیئر کا کام ہے. اچھا, ہم ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ جلدی دیں گے. ہاں ہیلتھ کارڈ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو اور کوئی زیادہ ہو, آپریشن لوگوں کے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے نا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک تو ہماری انشورنس ہے, دوسرے میں نے ایک 3-4 ایسے ہاسپٹلز بھی رکھے ہیں. آج بھی ہم ایک 5 بجے ایک ایم او یو سائن کر رہے ہیں, وہ خاتون آئی ہیں امریکہ سے. اچھا انہوں نے وہ صرف ایک اتنی بڑی این جی او ہے کہ وہ صرف بائی پاس اللہ نہ کرے کسی, تو وہ اس میں 10 سے 12 لاکھ لگتے ہیں. اچھا, اگر کسی ممبر کو ہوگا تو آج ایم او یو سائن کریں گے, وہ کرائیں گے وہ لوگ. صحیح, انہوں نے اب تک صرف وہ بڑے آپریشنز جو ہوں ہم انہیں ریفر کریں گے, وہ اور وہ بڑے اسپتالوں میں کراتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی اللہ نہ کرے کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ کم از کم نیشنل اسپتال ڈیفینس یا ڈاکٹر اسپتال میں کراتے ہیں, وہاں پہ 10-12 لاکھ. الحمدللہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوگا. اور میں نہیں کہتا, لیکن آج کل تو ویسے اتنے برے حالات ہیں, دل کے تو حالات ہی بڑے برے ہیں, دل بڑے حالات ہیں. تو میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی ممبر ہو تو وہ آج ہم کر رہے ہیں. آئی کے لیے ہم نے کیا ہوا ہے, ہمیں فری ادویات وہ ملتی ہیں, میڈیسنس دے کے جاتے ہیں. لائف اسپتال ہے, ان سے ہمارا وہ ٹھوکر پہ بہت بڑا اسپتال ہے, کوئی ممبر لیٹر لے کے جائے. پھر ہمارے ممبرز جو ہیں وہ الحمدللہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں, یونیک اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, اور کئی اکیڈمیز ہیں جہاں پہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ, مطلب مین بیکن ہاؤس بہت بڑا اسکول سسٹم ہے, تو وہاں بھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. 20 سال کے ہر سال 20 بچے ہم بھیجتے ہیں, وہ ڈسکاؤنٹڈ ہے. اسی طرح یونیک اکیڈمی اور بڑی اچھی اکیڈمی ہے, یونیک اسکول گروپ بڑا اچھا ہے, وہاں پہ 30 لوگ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بھی ایک سروس ہے, تو میں نے یہ کام بڑے شروع کیے ہیں اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ شخصیت کی اتنے سارے کام جو ہے, ایک شخصیت کیسے سب کچھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں؟ بچپن سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا, کوئی والدین کو ایسا پایا, کس سے سیکھا؟ دوستوں نے مشورے دیے, اپنی ذات ہی ایسی تھی, ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے بچپن سے؟ اگر اب تک کا جو یہ سفر میں پوچھوں تو یہ آپ کی شخصیت میں یہ چیز کہاں سے آپ کو؟ دیکھیں میرے بڑے بھائی رئیس انصاری وہ بیورو چیف ہیں, تو میں جب پڑھتے تھے تو وہ بار میں کام کرتے تھے, تو میں نے کہا تھا یار ان کا تو بڑا ٹیک ہے, تو ان کی تو بڑی لوگ سنتے ہیں. ہم پڑھتے تھے وہ کام کرتے تھے, تو ہم نے رئیس صاحب کا بڑے لوگ فون شون کرتے ہیں. اس وقت تو فون شون بھی نہیں خیر ہوتے تھے, لیکن یہ کہ انہیں پولیس والے ادھر, اور وہ بڑا ان کا نام بہت ہے. ہاں, تو وہ میں ان سے بڑا انسپائر تھا. تو میں نے کہا, میں نے جب کالج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی کام کر رہا ہے, تو میں نے بھی پنگا لے لیا. پھر میں نے جوائن کیا, تو ہم یہ ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. میں نے اس وقت جوائن کیا جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. اچھا, میں نے ساتھ ایم اے میتھس کام میں کر کے, تو پھر وہی آج تک الحمدللہ. پھر گروپ چینج کیے, لیکن میں نے ایکچولی جو ہے نا وہ میں اپنے بھائی سے بڑا انسپائر, ہاں بہت زیادہ. وہ لوگوں کے کام بہت کرتے ہیں, رول ماڈل ہے آپ کے لیے. وہ میرے لیے رول ماڈل اس لیے ہے کہ اگر اس دفتر کے سویپر نے بھی یہ کہہ دیا کہ مجھے رئیس صاحب کام ہے, تو رئیس صاحب نے اپنی گاڑی میں 10 بجے صبح بٹھا کے اس کو اسپتال لے جانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی سویپر ہے یا کوئی ہیلپر ہے نہ, وہ ہمیشہ. میں نے انہیں دیکھا کہ میں ان سے مجھے دیکھ کے یہ بڑی انسپریشن ہوئی کہ یار یہ جو میرا بھائی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سویپر ہے, اور اسے یہ کہنا نا کہ میں نے 10 بجے جانا ہے, تو 10 کا مطلب 10 ہے, اور وہ پہلے پہنچے گا آپ سے. تو وہ لوگوں کے, ان کا ہیلتھ بیٹ تھی, وہ لوگوں کے علاج بڑے کرتے تھے, لوگوں کے کام بڑے کرتے تھے. تو اللہ نے وہ کام ان کا منتقل مجھے کر دیا. تو پھر ہم آہستہ آہستہ پڑھتے بھی رہے, جنگ میں بھی رہے, بڑا اپنی پروفیشن. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اچھا کام کرنے کے لیے پہلے اچھی سوچ کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی, جب آپ نے اچھا کام کرنا ہے آپ کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. جب آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہے تو آپ کو اللہ نے وہ کام ہی نہیں کرنے دینا کہ دماغ ہی میرا خراب ہے, میری سوچ نیگیٹو ہے. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ایسی سیٹوں پر بیٹھے ہیں جو لوگوں کا کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں لیتے, لیکن بڑی سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں. ان ایسے لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے؟ وہ میرے اللہ کا امتحان ہے ان کا. میں آپ کو سچ کہ اللہ نے انہیں ایک بڑی سیٹ دے دی اور کہا یہ آج اس کا امتحان ہے. تو وہ جن لوگوں کو آپ کہتی ہیں نا میرے وہ بڑے جاننے والے ہیں, ایسے ایسے لوگ جو بڑی بڑی سیٹ پہ براجمان ہیں, لیکن وہ جب الٹے ہیں نا تو وہ سیدھے نہیں ہوئے. تو وہ اللہ کا ایک امتحان ہے, اور یہ بھی جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بھی اللہ کا امتحان ہے.
تو یہ اللہ امتحانات دیتے ہیں. اچھا یہ بھی تو سوچ ہے نا, یہ بھی تو سوچ کی بات ہے کہ آپ اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے جو ہے سیٹ کو آپ لے کر بیٹھے ہیں. بالکل. میں 10ویں سال صدر ہوں, تو یہ اللہ نے ایک تو عزت دی, اور ایک میں اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے پتا کہ یہ ان کو ایک پتا نہیں, وہ یہ پتا کہ یہ آ گیا نا تو ہمارے کام 4 ہو جائیں گے, اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اور وہ مجھے رات کے 2:30 بجے بھی کہیں کام ہے تو میں نے اٹھنا ہے اور نکل پڑنا ہے. جہاں مجھے نکلنے کی ضرورت ہے میں رات کو بھی نکلتا ہوں, 4 بجے بھی نکل جاتا ہوں. مجھے پتا میرا ممبر ہے اس کو پھنس گیا ہے تو مجھے اس پہ جانا ہے, مجھے اس کے پاس جانا ہے, خوشی ہو غمی ہو میں نے پہنچنا ہے. صحیح ہے. اور یہی میرا پیار اور کام اللہ پاک کا, اس کا اللہ کا ساتھ ساتھ کرم بھی ہے, پھر ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ. اچھا فیملی میں کتنے لوگ ہیں, فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ لیکن فیملی کے ساتھ بہت کم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, بہت کم ٹائم, اس لیے کہ وہ بچے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ابے نے آنا کہ نہیں آنا. اب ہم نے جرنلسٹوں کا کام سے فرصت ملے تو ہمارے کام دیکھیں, اور پولیس کا کام ایک ہی ہے, تو وہ صبح جاتے ہیں تو 10-11 بجے نکلتے ہیں. اچھا تو رات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ تو وہ 100% سوئے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ شکایت کون سے بچے سے ہوتی ہے؟ وہ سب پوری فیملی, ماں باپ فیملی, وہ کہتے ہیں یہ ملتا ہی نہیں, یہ ملتا ہی نہیں. وہ پھر ایک دن ہوتا ہے سنڈے کا, ان کے ساتھ وہ میں ٹیلی فون کو بند کر کے نا وہ کو سپینڈ کر لیں کو آدھا دن, وہ بھی میں 5 بجے آ جاتا ہوں یہاں پہ. صحیح ہے. کو یہ صبح سے لے کے نا 5-6 بجے تک, پھر رات کو. چھٹی کس دن ہوتی ہے؟ کوئی چھٹی والا دن بھی ہوتا ہے؟ بس سنڈے, اس دن بھی آ جاتے ہیں. سنڈے کو میں نے شام کو ادھر آنا ہے. اچھا 4 سے 5 بجے میں نے پہنچ جانا. مجھے لگ رہا ہے آپ کا خود بھی دل نہیں لگتا اگر آپ آفس میں آئے تو. یقین کریں کہ یہ پیچھے میں کووڈ میں 15 دن رہا, یا اللہ میں کہ مجھے نکال 15 دن 15 سال لگے تھے مجھے, کہ گھر میں وہ 15 سال ہو گئے مجھے. وہ شخص جو اپنے کام سے اتنی محبت کرتا ہو, مجھے یقین کریں 15 دن ڈاکٹر صاحبہ نہیں نکلے, نہیں نکلے. میں اچھا میں 15 دن رہا بھی نہیں, میں 12ویں دن یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا. یار میں بور ہو گیا, میرا کام ہے چلنا, پھر جلنا. تو میں آپ یقین کریں عید والے دن ہم بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار چھٹی نہ کہتے آ جائے. لیکن یہ ہے کہ اب چھٹی ہونی بھی چاہیے اور گھر سپینڈ بھی کرنا چاہیے, سب کو دیکھنا بھی چاہیے. لیکن کیا کریں یہاں سے آپ اب فون کھولیں گے. سر سب کو خوش رکھنا پاسبل ہے؟ نہیں کیسے, مطلب آپ کسی کو خوش رکھ ہی نہیں سکتے, آپ جتنا مرضی نہیں دے دیں یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. سو بڑا مشکل لفظ ہے اور یہ ناممکن بات ہے کہ آپ سب کو خوش. بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. بیگم شکایت کرتی ہیں؟ شکایتیں وہ تو ہے ہی, شکایتوں کا مار ہی, شکایتوں کے ہم مار لگے پڑے. سن لیں سب شکایتیں جو ہے وہ بیگمات کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ شکایتیں آتی ہیں. آپ جیسی پرسنالٹی جو اتنے سوشل ہو اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا انٹریکٹ ہو آپ لوگوں کا, تو آپ کی تو پھر بیگمات شکایت تو بنتی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اتنی شکایت ہے ان کی کہ یہ تو ہوتے ہی نہیں, یہ تو ہوتے ہی نہیں. اچھا پھر میرے لیے بیسٹ پتہ کیا ہے کہ میں اپنا فون بند کروں, ملک سے باہر چلا جاؤں 15 دن کے لیے, شہر سے باہر چلا جاؤں, تو وہ میرے لیے بڑا, میں سال میں 1-2 بار میں نے ضروری جانا ہے. لیکن اب کووڈ ایسا آیا کہ میں یقین کرا امریکہ جانا تھا نہیں جا سکا, لندن جانا تھا نہیں جا سکا. اب دوبارہ میں نے پروگرام ہے کہ یار میں 15 دن کے لیے لندن, میرا بیٹا میں چلا جاؤں. اچھا لیکن مجھے پھر بھی جانا ہوا اس لیے کہ وہاں پہ دوبارہ کووڈ چیزیں جو سمجھ بس بیٹھے ہیں اور یہی اپنی کمیونٹی کے کام کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ خوش ہیں, یہ بھی خوش ہیں. یہاں آگے اپنے آفس سے بیٹھ کے, دفتر جیو کے بیٹھ کے, بس یہی. سر کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ اچھا میں نے کبھی کھانے میں نا, میری والدہ کہتی تھی کہ یہ میرا واحد بیٹا ہے جو سارا کچھ ہی کھا لیتا ہے. اچھا میں نے یہ نہیں کہنا کہ دال پکی ہے, سبزی ہے, گوشت ہے, وہ میری والدہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد میرا بیٹا ہے جس نے یہ نہیں کہنا کہ کوئی بات نہیں جو کچھ آئے گا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ میں نہیں کھانا, یہ کیا پکا ہے, میں یہ کھاتا نہیں ہوں. نہیں, جو آ جائے جو پکاؤ, جیسا بناؤ. اور دیکھیں یہ اللہ کے قدرت کا ایک سارا سسٹم ہے, اور اس نے آپ کو دال بھی دی, گوشت بھی دیا, سبزی بھی دی, پھل بھی دیے. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے. بالکل اللہ کی نعمتیں, تو آپ اس میں یہ کہ دیکھیں اللہ نے بڑا کچھ عزت. کبھی خود کوکنگ کرنے کی کوشش کی؟ چائے بنانی آتی ہے بس. چائے بنانی آتی ہے آپ کو؟ اچھا کبھی کسی کے لیے چائے بنائی؟ ہاں چائے میں بنا لیتا ہوں. اچھا اپنے لیے بناتا ہوں. رات کو اگر میں بیٹھوں مجھے دل کی چائے پی کے نا کتاب پڑھ لوں, اچھا میں جاتا ہوں چائے بنا لیتا ہوں. لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں؟ ہاں لانگ ڈرائیو پہ اسلام آباد اکثر ہماری میٹنگ گئے ہوتے ہیں. لانگ ڈرائیو بیسٹ ہے کہ آرام سے میوزک لگایا اور کار ڈالی اور موٹر وے پہ چلے گئے. اسلام آباد گئے وہاں, اچھا یہ بیسٹ لانگ ڈرائیو ہے اور بڑی سیف سفر ہے نا موٹر وے کا. آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, زیادہ میرا اکیلے سفر کرتے ہیں یا کوئی ساتھ ہو تو پریفر کرتے ہیں؟ میں اکیلے بہت نہیں کرتا, ضرور بہت کم,
میرے ساتھ ایک تو میٹنگز ہماری اسلام آباد ہوتی رہتی صحیح، اور کراچی بھی اور دوسرے شہروں میں بھی موٹر وے سے ویسے بھی اب تو کچھ بھی سیف نہیں رہ گیا اس ملک میں، جو حالات اور جو معاملات چل رہے ہیں کہ جس طرح سے ہے کوئی بھی اکیلے جو ہے وہ نہ نکلے. دیکھیں نا اب تو خواتین نہیں نکل رہی اس واقعے کے بعد، جو اس خاتون کا جو واقعہ موٹر وے پہ ہوا اس کے بعد تو خواتین ڈر گئی ہیں. میں نے خواتین کو روتے دیکھا کہ جی انہوں نے کہا جی میں نے موٹر وے سے اسلام آباد نہیں جانا، مجھے جی ٹی روڈ سے جانا اور میں نے 2 سال بندے جانے. اتنا خوف ہے اس واقعے کا، ابھی تک وہ درندہ دندناتا پھر رہا ہے اسی ملک میں، ملک سے باہر نہیں گیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر میں بینگ اے پرسن آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ معاشرے میں چیزیں کروائی جا رہی ہیں جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے؟ کیونکہ اگر اس طرح کے لوگ پکڑے نہیں جاتے تو پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں، وہ پھر یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جب معاشرے میں ہوتی ہیں تو لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب میں نا اس واقعے کے بعد نا جو یہ موٹر وے کا واقعہ اس خاتون سے ہوا، اس کے بعد آپ نا 3-4 واقعہ دیکھیں ذرا، ایک دم آپ کو کراچی میں 2 واقعے ادھر ہوا دیکھا نا آپ نے، اور ریپڈلی مجھے تو یہ لگا کہ یہ حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. سچی بات ہے، کراچی میں سے 4-6 واقعے نکل آئے، کوئی پنجاب میں سے نکل آئے، کوئی اسلام آباد نکل آئے، کوئی بچی سے واقعہ ہو گیا نعوذ باللہ، کسی سے ہو گیا. وہ میں نے کہا اس واقعے کے بعد کم از کم اب تک 12-14 واقعے رپورٹ ہو گئے. 12-14 واقعے. وہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے آئے دن آپ جو ہے وہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں، آپ کو ایسے یہ واقعہ جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ ملے گا جیسے خدا نہ خاصا اللہ معاف کرے پوری دنیا ہی درندہ بن چکی ہے. اور اس واقعے کے بعد لاہور موٹر وے جو ہے نا سیالکوٹ موٹر وے پر، اس واقعے کے بعد تو 12-14 واقعات آئے ہیں. آپ اخبار روز پڑھتی ہوں گی، آپ روز ٹی وی دیکھتی ہیں، آپ ٹی وی میں کام کرتی ہیں، تو اتنے ریپڈلی واقعات ہوئے. تو میں نے پھر ایک دن سوچ رہا رات کو کہ یار یہ واقعات کیا بدنامی نہیں ہے؟ کیا یہ بدنام نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ اس کو فلیش کر کے ان کو بدنام گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے یا کیا بتایا جا رہا ہے؟ تو وہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے. لیکن یہ بھی بڑا کوشچن مارک ہے کہ یہ درندہ پھر رہا ہو تو ابھی تک انصاف نہ ملے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے فوری بعد یہیں سے آپ کو جوائن کرتے ہیں.